मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो पकड़ा गया, वो कैसे हुआ, क्या हुआ? ये तो हुआ तौबा क्यों कबूल हुई कौन की, आसार आजाब देखकर उन्होंने तौबा करी। वो ये बात थी, उन्होंने कोई कोताही नहीं की यूनुस अलैहिस्सलाम, बल्कि बात ये थी, एक लफ्जिश हुई यूनुस अलैहिस्सलाम, अब वो सुन लो। और उस पर सूरह अंबिया सूरह साफात की आयतों में इताब के अल्फाज आए, उसी के नतीजे में मछली के पेट में रहने का वाकया पेश आया। वो ये नहीं कि उन्होंने फरीज़ा रिसालत पे कोताही कर दी, बल्कि वाकया यह है जो ऊपर मुस्तलद तफसीरों के हवाले से लिखा गया कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 3 दिन के बाद अजाब आने की वईद सुनाई, अब तुम पर, अल्लाह ही ने बताया ना, अब तुम पर अजाब आएगा 3 दिन के बाद। और फिर बइज़्न इलाही अल्लाह के हुक्म से अपनी जगह को छोड़ा है, बेसब्री में नहीं, अल्लाह के हुक्म से अपनी जगह छोड़ी और निकल गए, वहां से बाहर चले गए। बाद में साबित हुआ कि अजाब नहीं आया, ये उनको मालूम पड़ा वो जगह से हटने के बाद। अब क्या हुआ कि तो अब यूनुस अलैहिस्सलाम को इसकी फिक्र लाहिक हुई कि मैं अपनी कौम में वापस अगर गया, देखो अच्छी तरह समझ, अगर मैं अपनी कौम में वापस जाऊंगा तो झूठा करार दिया जाऊंगा। और उस कौम का यह कानून था कि झूठे की सजा मौत होती थी। क्या होती थी? झूठे की सजा मौत होती थी। दस्तूर यह था कि जिसका झूठ साबित हो जाए उसको कत्ल कर दे। तो अब अपनी कौम की तरफ लौट कर जाने में जान का भी अंदेशा हुआ। ऐसे वक्त सिवाय इसके कोई रास्ता न था कि अब उस वतन ही से हिजरत कर जाए। लेकिन अब यहां लफ्ज़िश हुई जरा सी, वो ये कि सुन्नत अंबिया ये है कि जब तक अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत की इजाजत ना आ जाए कि वतन छोड़ के हमेशा के लिए निकल जाओ, महज अपनी राय से हिजरत नहीं कर सकते। समझे? तो यूनुस अलैहिस्सलाम की लफ्जिश ये थी कि अल्लाह की इजाजत आने से पहले हिजरत करने का इरादा करके कश्ती पर सवार हो गए, जो अगरचे अपनी जात में कोई गुनाह नहीं है, मगर अंबिया की सुन्नत से ये अलग बात थी। बस इतनी सी लफ्जिश हुई है। तो लफ्जिश याद रखना, क्या लफ्जिश थी? फरीज़ा रिसालत अदा हो गया, कौम हट धर्म रही, अल्लाह ने कहा ये सुधरने वाले नहीं, हम आजाब भेजने वाले हैं, 3 दिन के बाद भाई तुम्हारे ऊपर आजाब आने वाला है, अब भाई यहाँ से आजाब की जगह से निकल जाओ, अल्लाह कहता है, नबी को पहले निकाल देता है। सारा काम हो जाने के बाद मछली के पेट में जो डालने का वाकया है, उसकी वजह क्या है? एक लफ्जिश, वो भी हम उसको खिलाफ अदब बोलेंगे, नाजायज नहीं बोलेंगे, कि अल्लाह के हुक्म से पहले हमेशा के लिए हिजरत का इरादा कर लिया, वापस जाना चाहिए। बात समझेगी? बस ये, वरना कत्ल का अंदेशा था, वो भी इंसान थे। अगर आयात कुरान के अल्फाज में गौर करें तो यूनुस अलैहिस्सलाम की लफ्जिश फरीज़ा रिसालत की अदायगी में कोई कोताही नहीं, बल्कि कौम के जुल्म सितम से बचने के लिए हिजरत इजाजत से पहले, हिजरत इजाजत से पहले, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। अरे समझेगे नहीं? जैसे इस अबाका इलल फुल्की मशहूल सूरह साफात में है ना, बक़स्द हिजरत, कश्ती पर सवार होने को अबाका के लफ्ज़ से बतौर इताब से ताबीर किया, जिसके माना है किसी गुलाम का अपने आका की इजाजत के बगैर भाग जाना। वज़न्नूनी इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि, जिसने तबीयत खौफ की बिना पर कौम से जान बचाकर हिजरत करने को बतौर इताब शदीद उन्वान से बयान फरमाया। लेकिन ये सब फराइज़ रिसालत के मुकम्मल अदा करने के बाद का वाक़या है। तो फरीज़ रिसालत में कोताही की ये बोलना कैसे जायज़? ये सिर्फ कम इल्मी है। समझ में आया? और जिनको अल्फाज का धनी होने का खुमार है, ये उनके अल्फाज की लफ्जिश, उलमा के अल्फाज क्या है? लफ्जिश क्या है? लफ्ज। और वो क्या कह रहे हैं? बेसब्रा पना। और क्या कह रहे हैं? फरीज़ा रिसालत में कोताही। गलत बात है। तो समझ में आया, दावत और रिसालत में कोताही के सबब इताब नहीं था, बल्कि क़ब्ल अज़ वक्त हिजरत, इजाजत से पहले हिजरत करना सबब इताब था। अरे बार बार इसलिए बोला जाता है ताकि ज़हन नशीं हो जाए।
اب یونس علیہ السلام کا واقعہ پورا کیا ہے؟ تو یونس علیہ السلام قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینوا میں، وہاں ایک بستی تھی نینوا، وہاں یہ مبعوث ہوئے، نبی بنا کر بھیجے گئے۔ 1,00,000 سے زیادہ ان کی قوم بتلائی جاتی ہے۔ 2-3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے، یہ آخر انہوں نے کہا اور وہاں سے نکل گئے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا، سمجھدار لوگ تھے، ہاں دنیا کی سمجھ رہتی ہے ان کے پاس۔ انہوں نے مشورہ کیا، سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا کہا انہوں نے آپس میں؟ ہاں، اس لیے جب انہوں نے دھمکی دی ہے کہ 3 دن کے بعد عذاب آنے والا ہے، تو یہ نظر انداز کرنے کی بات نہیں ہے، اب دیکھتے رہو، غور کرو۔ اور یہ طے ہوا کہ اگر یونس علیہ السلام اس دھمکی کے بعد ہمارے اندر ٹھہرے رہتے ہیں تب تو خطرہ نہیں ہے، اور اگر یونس علیہ السلام اپنی جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے خطرہ ہے۔ اب انہوں نے تلاش کیا تو دیکھا کہ یونس علیہ السلام تو بستی چھوڑ کے نکل گئے تھے۔ اب وہ سمجھ گئے۔ اب سمجھنے کے بعد صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ سایہ، کالے سائے بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا، اور فضائے آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگا، آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ تو ان کو یقین ہو گیا اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں، توبہ کرے، روئے گوئے منائیں، اللہ کے پاس سفارش کرے، لیکن وہ تو چلے گئے تھے بستی سے۔ اب یہ لوگ بستی سے ایک میدان میں نکل کے آئے، عورتیں، بچے، جانور سب میدان میں جمع ہو گئے، اور اچھے والے قیمتی کپڑے نکال کے ٹاٹ لپٹ لیا۔ کیا کیا؟ ہم جب استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اس وقت بھی سادہ پھٹے پرانے پہننے کا پراگندہ حال ہو کہ اللہ کو اپنا عجز، اپنی انکساری، اپنا فقر، اپنی بے بسی بتا کر اس کو اپنے اوپر رحم کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و زاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے لگے، عذاب سے پناہ مانگنے لگے، مشغول ہو گئے کہ پورا میدان آہو بکا اور رونا چلا پکار سے بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا، جیسا کہ آیت میں اللہ نے ذکر کیا۔ تو عذاب آنے سے پہلے کیا کیا انہوں نے؟ اور اللہ کا اپنا معاملہ۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ و استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا کہ وہاں کیا کیا چل رہا ہے۔ بندوں نے اپنے اللہ سے معاملہ درست کر لیا، جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی اب میں پھنس گیا، کیونکہ یہ بولیں گے عذاب نہیں آیا، تم نے جھوٹ بولا تھا، اور جھوٹ ثابت ہوگا تو وہ مجھے قتل کریں گے، سخت قوم ہے وہ، اے اللہ میں کیا کروں؟ سمجھ میں آیا؟ اور نبی کتنا ہی معصوم ہو لیکن ہوتا انسانوں میں سے ہے۔ اس میں سے ہوتا ہے تو فطرت، انسانی فطرت و طبیعت سے جدا نہیں ہوتا۔ وہ جو ڈر ہم پر آتا ہے وہ ان پر بھی آئے گا، تب تو قربانی ہوگی نا۔ اس لیے بولے گے اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر دیا، یہاں سے چل کر بحر روم کے کنارے پر پہنچے۔ کہاں پہنچے؟ روم کا ایک سمندر ہے بحر روم، وہاں پہنچے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ اچھے لوگوں سے کرایہ نہیں لیتے ہیں جی۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریا میں پہنچ گئی، بیچ میں پہنچی اب کشتی، تو دفعتاً ٹھہر گئی، اب آگے نہیں بڑھ رہی، نہ پیچھے نہ آگے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی کی من جانب اللہ یہی شان ہے۔ ان کو سب کو معلوم تھا کہ جب اس کشتی میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا غلام، ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا گناہگار سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے، نہ آگے نہ پیچھے، کوئی نہ کوئی اپنے مالک سے، آقا سے بھاگ کر آیا ہوا ہے۔ یونس علیہ السلام سمجھ گئے، کہنے لگے میں امت کو مصیبت میں کیوں ڈالوں؟ بھائی میں ہوں، میری وجہ سے تکلیف مت اٹھاؤ، میں جاتا ہوں اور کشتی میں سمندر میں جو ہے میں کود پڑتا ہوں۔ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ آپ بالکل نہیں، ہم میں سے ہی کوئی گناہ گار ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر قرآن اندازی پر بات آئی کہ چلو لاٹری نام ڈالے سب کے، یونس علیہ السلام کا نام، ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی، پھر نام ڈالا، بعض کتابوں میں کہ 3 مرتبہ نام ڈال۔ اب سمجھ گئے وہ ان کا اور اللہ کا کیا معاملہ ہے، اپنے کو نہیں معلوم ہے۔ بھائی تم جانے، تمہارا کام جانے کے، انہوں نے اپنے آپ کو
سمندر کشتی سے سمندر میں انہوں نے ڈال دیا، چھلانگ لگا دی. سمجھ میں آیا؟ اگرچہ انہوں نے اللہ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ کہا جائے، اور کسی پیغمبر کا اس سے امکان بھی نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبعی سے کسی جگہ بغیر اجازت خداوندی کو چھوڑ کر نکل جائے. اس طرف قرآن میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ منہ پھیلائے ہوئے قریب آ جا. یہ دریا میں آئی تو ان کو پیٹ میں جگہ دے. میں نے تیرے لیے غذا نہیں بنایا ہے کہ تو کھا لے گی، ہضم کر لے گی. چند دنوں کے لیے تیرا پیٹ کے لیے قید خانہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس مچھلی کے پیٹ پہ 40 روز رہے. یونس علیہ السلام کتنے ہیں؟ کہا 5 دن، بعضوں نے 1 دن، چند گھنٹے بھی بتلائے ہیں. حقیقت حال اللہ کو معلوم. اتنی باریک چیزوں میں ہم نہیں پڑھیں گے، وائز پڑھتا ہے. اچھی طرح سمجھ. جن کو اپنے قصے رنگا کے پیش کرنا ہوتا ہے وہ ان باریک چیزوں میں جاتا ہے. جو اصول کی کتابیں ہوتی ہیں جیسے قرآن تمام اصولوں کی کتاب ہے، وہ مین پوائنٹ بیان کر کے اس سے دعوت کا مغز نکالتا ہے، لوگوں کو عبرت دیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. اتنی باریکیوں میں نہیں جاتا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، کہ 12 راستے جب بنائے تھے سمندر کے اندر اور بنی اسرائیل کی 12 قومیں جب چل رہی تھی تو کھڑکیاں بھی تھی کہ نہیں، ایک دوسرے کا حال احوال میں پوچھتے تھے نہیں پوچھتے تھے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ باریکیوں میں نہیں جانا، موٹی موٹی بھرڑا باتیں لے لینا. تو کہتے ہیں کہ حقیقت حال اللہ کو معلوم ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام پورا معاملہ سمجھ گئے، پوری کہانی ان کے دماغ میں آ گئی، اور لاسٹ میں یہ سمجھ میں آئے یہ معاملہ کس کا ہے؟ اللہ. کس کا ہے بولو؟ اس لیے اپنی گتھی کہاں سلجھے گی ابھی؟ ہاں، ارے وہ شرابی، وہ کبابی، وہ اللہ کو برا بولنے والا، سب معاف. کس نے معاف کیا؟ اللہ نے. اور میں اللہ کا نبی، اس زندگی اس کے دین کی دعوت پر لگانے والا، تکلیفیں برداشت کرنے والا، مجھے یہاں قید خانے میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے. کس نے؟ اب پورا نچوڑ کیا نکلے گا؟ تو نچوڑ یہ نکالا کہ بے اختیار یہ کہنا شروع کیا، اے اللہ کوئی مجرم نہیں، کوئی دوشی نہیں، کسی کا قصور نہیں، تو بھی ظالم نہیں. اے اللہ اگر کوئی برا ہے تو میں ہوں. بندگی کا لاسٹ پوائنٹ ہے یہ. جب بھی کسی کو اپنی نیا پار کرنا ہو تو اس کو یہی کرنا پڑے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ. مچھلی کے پیٹ میں شروع ہو گیا پھر لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، تجھے کیا الزام دوں میں، تیری ذات پاک ہے، انی کنت بے شک میں تھا، من الظالمین ظالموں میں سے. وہ ظالم نہیں، وہ کافر مشرک ظالم نہیں. ظالم کون؟ نبی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. یہ سبق ہے تمہارے ہمارے لیے. کیا یہ؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نکالا اور قرآن میں کہا ہے اللہ نے سورہ صافات میں. ہاں کیا ہے؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کیا ہے اس سے پہلے آیا؟ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. یہ تو ہے بعد میں کہ وہ جو اللہ کی تسبیح بیان کی انہوں نے، سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر وہ یہ اعتراف نہیں کرتے، یہ ورد نہ کرتے تو کب تک رہتے تھے مچھلی کے پیٹ میں؟ لَلَبِثَ تو ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں، فی بطنہ الی یوم یبعثون قیامت تک. اسی استغفار کی برکت سے جو اللہ ہی نے سجھایا ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس باہر لایا. تو ہمیشہ یاد رکھو زندگی میں حادثات آئیں گے، کبھی تم ستائے جاؤ گے، کبھی تم سے غلطی ہوگی، کبھی تم کو ظاہری دشمن دبائے گا، کبھی کسی مدرسے سے نکالے جاؤ گے، کہیں مسجد سے نکالے جاؤ گے، کہیں بیوی اتیاچار کرے گی اور کہیں تم اس پہ اتیاچار کرو گے. جب بھی کچھ ہو تو اخیر میں نجات کا راستہ یاد رکھنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ سب اچھے میں برا، سب اچھے. یہ سب سے آسان اللہ نکالے گا. اللہ تمام مصیبتوں سے نکالے گا. سمجھے؟ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے قریب میں کدو لوکی کا درخت اگایا. انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین. کدو بھی ہے، بھوپلا بھی ہے اس کے اندر، اور وہ ڈانگر بھی ہے، اور اسی طرح کئی قسمیں ہیں اس کی جو بیل پر اگتا ہے وہ.
وہ تو اس کے پتوں سے اللہ نے سایہ بھی کر دیا. ایک جنگلی بکری طے کر دی, وہ آ کے صبح شام دودھ پلا دیا کرتی تھی. سمجھ میں آیا؟ تو پھر ایک بار کہ کس کی وجہ سے عتاب نازل ہوا؟ فریضہ رسالت میں کوتاہی نہیں. پھر بولو نا, ہاں, بغیر اجازت کے ہجرت, صرف اتنا ہی ہوا ہے, اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت. سمجھے کہ نہیں سمجھ؟